Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले और फॉरमोस्ट आज 15 अगस्त यौम आज़ादी जो कि हिंदुस्तान का है, इस अजीम दिन पर मैं अपने सभी प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स, पूरे इंडियंस और पूरे दुनिया के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हर एक गुफ्तगू का, हर एक चीज का एक मकसद होता है, एक एम होता है और एक मोटिव होता है। अहमदीज मेंबर्स हमारे साथ जो ज्वाइन हैं वो इसमें माजरत में, लेकिन हम अपनी जबान में बोलेंगे क्योंकि मेरा बेस और जन्म हिंदुइज्म है। तो हमारे यहाँ जो भी महापुरुष लोग होते हैं, बहुत नेक, सच्चे, सीधे और जिनकी जिंदगी पे कभी कोई ऐब ही ना लगे या बिल्कुल पारसा माना जाते हैं, तो उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। और मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि रामचंद्र जी हुए, कृष्ण जी हुए, हालांकि हिंदू लोग उनको ईश्वर नहीं मानते हैं, भगवान मानते हैं क्योंकि वो महापुरुष हुए। अहमदी जमात के लोग सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज को भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि उन्हीं से अपनी बुनियाद समझते हैं, उन्हीं की औलादों को सबसे नेक और पारसा समझते हैं। क्योंकि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज ने जब इख्तदार की कुर्सी संभाली, खिलाफत की, उसके बाद से उनका एक बेटे को खिलाफत मिली, उस बेटे के बाद दूसरे बेटे को खिलाफत मिली और उसके बाद बेटे के पास बेटा नहीं था तो दामाद जी का नंबर आ गया, जो कि आजकल मौजूदा कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब बाद में ये बातें मंजरा आम पर आई और वो किताबें सामने लाई गई जो कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज के खिलाफ लिखी हुई हैं। उनके किरदार पर बहुत सारी उंगलियां उठी हुई हैं और मेरी जानकारी में ये बात है कि जिन लोगों ने या औरतों ने या लड़कियों ने उंगलियां उठाई हैं वो शुरू से लेके आखिर तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो खुदा मुझे माफ करे, वो सब कादियानी लोग ही थे, यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के फॉलोअर्स ही थे। और कोई भी जैसे ये मोहम्मदीज कहलाते हैं उनमें से कोई नहीं था। उन्होंने ज्यादती की शिकायत भी की, अपना परचम भी बुलंद किया, बट मेरी जानकारी में उनमें से ऐसी फैमिली भी कोई नहीं है जो बाकायदा मुसलमान हो गई हो, यानी कि गैर अहमदियत में वो तब्दील हो गए हों। क्योंकि अहमदी जमात का पूरा मौक़िफ़ इस बात पे है, लेके बचपन के वाक़े से, जबकि उन्होंने किसी उसको छेड़ दिया था, क्या बोलते हैं वो, उनके मुरीद साहब आए थे, मियाँ बीवी। मैं कोई लफ्ज अगर गलत मेरे मुंह से निकले या इरिटेटिव निकले उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो वहां से लेके और आखिर तक वो हमेशा इस बात को ढाल बनाते रहे कि 4 गवाह लाए, औरत जिसके साथ रेप हुआ है, जो विक्टिम है, वो 4 गवाह लाए। यही उस कमीशन ने खेल खेला जो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की क़यादत में बना था। और ये मालूमात हुई है कि इस बच्चे के माँ ने अपना दुपट्टा, अपनी चुन्नी लाके कमीशन के लोगों के जिम्मेदारों के कदमों पर रख दी थी और ये बोला था कि किसी भी तरह से इस बच्चे को बचाना है। और उनको इसी बेस पर के 4 गवाह अवेलेबल नहीं थे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया था और वहां से उनको बरी कर दिया गया था। उसके बाद ये नॉलेज में आता है कि जब कभी भी उनके ऊपर इल्जाम लगे तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में ये कहा कि औरत जो इल्जाम लगा रही है वो 4 गवाह ले आए। और अहमदीज आज के आलिम फाजी लोग ये बताते हैं कि सूरे नूर में ये साफ लिखा हुआ है कि औरत को 4 गवाह लाने हैं और इस रिगार्डिंग आयत नंबर 4 को वो बेस बनाते हैं। तो हमने यही टॉपिक रखा है। आयत नंबर 4 मैंने पढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं वो लगा देता हूँ और मैं समझना चाहता हूँ। मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब से पर्सनली भी मेरी बातचीत हुई और जाहिर सी बात है कि ग्रुप में जो भी लोग आते हैं तो पर्सनल कुछ नहीं होता, डिबेट में वो बात हमें कर लेनी चाहिए। तो सूरह 4 से भी अब आयत नंबर 4 से भी आगे जाना चाहते हैं मोहतरम बुरहान साहब, तो वो बिल्कुल जाएं, बट हमें क्लियर कट ये समझाएं कि आखिर वो 4 गवाह की जरूरत है और उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं एक मुसलमान औरत के पास, या ये कह लीजिए कादियानी मजलूम औरत के पास। तो वो हमें समझा दें। मकसद ये रखें कि कौन सी आयत है जिससे कि आपके भगवान साहब का डिफेंड किया जा सकता है और उनका दिफा किया जा सकता है, क्योंकि आपका मकसद तो यही होना चाहिए। तो मैं सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 क्या बोलते हैं वो पेश करता हूँ, पढ़ता हूँ और उसके बाद आगे चलाते हैं। सूरह नूर की 4 नंबर आयत ये कहती है कि और जो लोग पाक दामन औरतों पर ऐब लगाएं फिर 4 गवाह ना ले आएं, उन्हें 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही को कभी कबूल ना करो और वो नाफरमान हैं। लेकिन जो लोग इसके बाद तौबा करें और इस्लाह सुधार ले आएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हालांकि ये 5 नंबर हो गई, तो 4 नंबर ओनली ये कहती है कि और जो लोग पाक दामन औरतों पर ऐब लगाएं फिर 4 गवाह ना लाएं आए, उन्हें 80 कोड़े मारो। तो मोहतरम बुरहान साहब बताएं कि इस आयत से कैसे डिफेंड किया जा सकता है एक रेपिस्ट को।
وہ اپنی بات رکھیں، شارٹ وے میں رکھیں، اور الٹیمیٹلی مقصد یہ رکھیں کہ وہی آیت لگائیں سورہ نور کی. آپ نے بتایا تھا 4 سے 20 تک آپ ڈھونڈ کے نکال کے لائیں گے کہ جس سے مرزا صاحب جو بھی ان کا نام ہوگا سیکنڈ خلیفہ جی کو ڈیفینڈ کیا جا سکے. شکریہ، جزاک اللہ. اب میں آپ کو ایڈمن بناتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم، سب سے پہلے تو میں تمام سامعین کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس نظریے سے آپ نے خلیفہ کے لیے بھگوان کا لفظ استعمال کیا ہے ہندو ٹرمنالوجی استعمال کر کے، جماعت احمدیہ ان کو ہندو ٹرمنالوجی کے مطابق کبھی بھی بھگوان تسلیم نہیں کرتی. پہلے تو آپ اس بات کی تصحیح کر لیں. میں نے پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ کہا تھا، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. برائے مہربانی اس کی تصحیح فرما لیں. جماعت احمدیہ کا کوئی فرد بھی کسی خلیفہ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیتا. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہم سورہ نور کی آیات پر بات کرنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں. آپ کو میرے نزدیک یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر سیدھے چلے جاتے. جب تک آپ ان آیات کو نہیں سمجھیں گے، کسی کی سیرت پر جا کر اس پر انگلی اٹھانا یہ میرے نزدیک مناسب نہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، چونکہ آپ نے بنیاد ہی ایسے معاملے کو لے کر رکھ دی ہے جو کہ آج ہمارا موضوع نہیں تھا، تو اس لیے آپ کو میں نے یہ بات کلیئر کی ہے. اب یہاں پر جو بات بیان کی ہے میں خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ بات بیان کر دی کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، عورت مرد، اور دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، کسی نے الزام لگا دیا ہے، گویا کہ ایسی صورت وہ ہو سکتی ہے کہ وہ رضامندی کے ساتھ اگر وہ کوئی ایسا کچھ فیل کر رہا تھا اور کسی نے الزام لگا دیا کہ ہاں جی انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے. جب الزام لگا دیا ایسے پر تو پھر اس کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے، اور وہ 4 گواہ جب لائے گا تو اس کے اوپر حد لگے گی. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. بیچ میں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. محترم برہان احمد ظفر صاحب، شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے پوری وضاحتیں پیش کی، اور الحمدللہ میں نے اپنے وعدے کے انوسار آپ کو بیچ میں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. شروع کی جو میں نے سورہ آیت نمبر 4 پڑھی تھی، اس میں بھی یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پہ جو کوئی الزام لگائے. آپ نے بیچ میں حضرت عائشہ جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. محترم، وہ قرآن شریف میں اگر الزام کا ذکر ہے تو قرآن شریف نے ہی ان کی پاکی کی ثابت کر دیا ہے. بٹ سورہ نمبر 4 بھی عورتوں کے لیے ہے، اور یہ جو حضرت عائشہ جی علیہ السلام ہے، میری جانکاری میں یہ بات تھی کہ یہ ایک لڑکی کے روپ میں پیدا ہوئی ہیں، لڑکی کے روپ میں ان کا نکاح ہوا ہے. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صحبت کی ہوئی ہے، نکاح ہوا، باقاعدہ لڑکا لڑکی میاں بیوی جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ کیا. کل ملا کے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور شاید یہ سب لوگ جانتے ہوں گے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ ایک لڑکی تھی، وہ ایک عورت تھی. وہاں پہ بھی آپ نے ایک عورت کی مثال دی. اب سوال یہ ہے کہ آدمی پہ الزام لگایا جا رہا ہے تو وہ لڑکی یا وہ عورت کیا کرے. میں حالانکہ اس معاملے کو جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں ایز این ایڈوکیٹ 1 منٹ میں سب کو ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتا ہوں. محترم برہان احمد ظفر صاحب، بہت کم لوگ جانتے ہیں میرے بارے میں کہ خدا کے فضل و کرم سے اگر کسی ریپسٹ کا کیس میرے پاس آ گیا، یعنی کہ میں ہمیشہ کیس لیتا تھا وکٹم کا جس کے ساتھ کی زیادتی ہوئی ہے، اور جو ریپسٹ لوگ ہوتے تھے نا، وہ خدا سے دعا اور پرارتھنا کرتے تھے کہ یہ لڑکی یا عورت امیت اگروال یا امیر فیصل کے پاس نہ پہنچ جائے، کیونکہ خدا کے فضل و کرم سے میں نے ایسا کوئی کیس آج تک زندگی میں نہیں ہارا. محترم، بجائے اس کے کہ میں اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں، آپ سے بحث و مباحثہ کروں، میں ایک مثال میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو ڈیفینڈ آپ ہی کریں. محترم برہان احمد ظفر صاحب، آپ ہی بتائیں کہ کیا راستہ ہے. آپ بھی ایک مسلمان ہیں، میں بھی آپ کے سامنے ایک مسلمان بیٹھا ہوں، دونوں مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ.
اب رہی بات اس کی جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں، پہلی بات تو میں آپ سے کھلے دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کیجیے گا۔ میں اپنے دوستوں سے، میرے عزیز دوست ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں اور ہر جگہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی شاید میری بات کا برا منائیں، بٹ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ صبر و تحمل رکھیں، اور کبھی کبھی صحیح حق اور سچ پہ جانے کے لیے کڑوی گولی دینی پڑتی ہے اور انجیکشن پینفل دینا پڑتا ہے، وہ مجھے دینا پڑے گا۔ شکریہ۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، میں معذرت کے ساتھ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیں، اور آپ کے دل و دماغ کو جو چوٹ لگے گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہمارے دوست ہیں، بھائی کی درجہ رکھتے ہیں، کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور بیٹی کی پرورش ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بہت اچھے سنسکار اسے دیے، اور خدا کے فضل و کرم سے وہ پاک دامن ہی رہتی ہے اور ماشاءاللہ نوجوانی کی عمر کرتی ہے اور وہ جوان ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسے لڑکیوں والا شباب بھی بخشا ہے، اور وہ اپنی مثال اپنے آپ ہی ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ کو بیٹی کا پیار آپ کے دل میں جاگنا چاہیے۔ محترم، مذہب اسلام حالانکہ یہ کہتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایج آنے کے بعد، شاید وہ 7 سال ہے یا 8 سال ہے یا جو بھی کچھ ہوگی، میں اس چکر میں نہیں پڑتا، اپنا اگر آپ کا لڑکا ہے تو ماں بھی اس کا بستر الگ کر دے، لڑکی ہے تو باپ کے بستر پہ وہ نہ سوئے، یہ ایک شاید شرعی معاملہ ہے۔ یہ بھی معاملہ ہے کہ خلوت میں یعنی کہ اکیلے میں کسی غیر مرد، چاہے اس کا کتنا بھی قریب کا رشتہ ہو، باپ کے علاوہ یا کوئی بھی ہے، اس سے لڑکیوں کو اور عورتوں کو نہ بھیجو۔ یہ بھی جی محترم، یہاں میں ایک بات کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو قرآن کریم کی شریعت ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم نے نبیوں کی مثالیں دی ہیں، بہت سے نبیوں کی مثالیں دی ہیں، ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ کوئی یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہوئے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، کیا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ اکثر جگہوں پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کے یا ایھا الذین کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور مرد مخاطب ہیں، لیکن اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، تمام مومن مرد اور عورتیں شامل ہیں۔ چلیے محترم برہان احمد ظفر صاحب، میں ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ہے، معصوم ہے، کسی لڑکے کو آدمی کو اس نے دیکھا نہیں، کسی نے اس کو چھوا نہیں، اور وہ میرے اوپر آپ کے پاس روتی بھی جاتی ہے، سسکتی بھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں امیر فیصل کے پاس چلی گئی تھی، میری اس نے عصمت دری کر دی، میرا ریپ کر دیا، مجھے نوچ ڈالا اوپر سے نیچے تک، طرح طرح کے نشانات خدا نخواستہ اس پہ دکھائی دیں، دانتوں کے نشان دکھائی دیں، اور بری طرح سے وہ لہو لہان دکھائی دے، اور آپ محترم باپ ہیں، والد گرامی ہیں اس لڑکی کے، اور مذہب اسلام کو فالو کرتے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں آپ، اور آپ ایسی حکومت کے زیر اثر رہ رہے ہیں کہ جہاں جس بچے پہ الزام لگا تھا تو کورٹس یا پولیس کا دروازہ نہ کھٹکھٹا کے انہوں نے مرزا صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، 4 آدمیوں کے کمیشن نے فیصلہ دیا تھا۔ اب آپ اپنے پہلے رد عمل بتائیں محترم برہان احمد ظفر صاحب، کہ ایک باپ کے پاس ایک بیٹی جاتی ہے اور یہ بتاتی ہے حالات، تو ان باپ کو کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کون سی دروازہ کھٹکھٹانا ہے، مذہب اسلام یا قرآن شریف کی کون سی لائن کو لگانا ہے، آپ اس کیس کو ڈیفینڈ کریں، اسی میں ان باتوں کا جواب مل جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم برہان احمد ظفر صاحب، میں معذرت کے ساتھ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیں، اور آپ کے دل و دماغ کو جو چوٹ لگے گی اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہمارے دوست ہیں، بھائی کی درجہ رکھیں۔ جی ماشاءاللہ، مجھے پتا تھا آپ یہ اعتراض اٹھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آپ نے نہیں اٹھایا، پہلے بھی اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا جو کیٹیگری قرآن کریم یہاں پر بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر عورت خود سے نشان دکھا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور اگر اگلا آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس کے لیے پتہ کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہر ملک میں قانون کے لیے عدالتیں موجود ہیں، وہاں جانا ہے اور وہاں جا کر اپنے معاملات کو پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی جس نے یہ حرکت کی ہے وہ صاحب اقتدار ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا، تو وہ عورت بیچاری کیا کرے گی؟
وہ وہاں جائے گی جو جس حکومت میں وہ رہتی ہے اس کے ہر حکومت کے قاعدے اور قانون ہیں. وہ وہاں جائے گی اور وہاں جا کر اپنا کیس پٹ اپ کرے گی اور وہاں سے وہ تعزیر کی کارروائی کروائے گی. وہاں حدود جو حد ہے وہ نہیں لگے گی، وہاں تعزیر لگے گی جو اس حکومت کے قوانین کے مطابق ہے. اور اس کے لیے میں قرآن کریم سے آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں. اور یہ تو بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے اور سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں پر الزام لگے ہیں، نبیوں پر بھی الزام لگے ہیں، مگر یہ جو زبردستی والا الزام ہے، خواہ مرد لگائے عورت پر یا عورت لگائے مرد پر. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عورت کسی مرد کے پلے پڑ گئی اور مرد کو اس نے ملزم ٹھہرا دیا، خود ہی اس کے پلے پڑ گئی، خود ہی اس کے پیچھے پڑ گئی اور خود ہی کہا جی اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ وہ کیا. ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس صورت کے لیے کیا ہوگا کہ ایک عورت اس چال کے ساتھ جاتی ہے کسی کے پاس کہ میں نے جا کر فلاں شخص کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنی ہے اور میں نے پھر بعد میں اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے اور میں نے پھر اس کو کھینچنا ہے. ایسا وہ عورت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. جی بالکل، کیونکہ قرآن اس کا بھی اشارہ دیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا. آپ انکار کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر محترم برہان احمد ظفر صاحب، آپ نے کہا تھا 4 نمبر سے 20 نمبر تک آپ کسی بھی آیت سے یہ ثابت کر دیں گے کہ آپ کے بھگوان جی بالکل ٹھیک ہیں، اور جو بھگوان جی کے باپ، بھگوان جی کے جو رشتہ دار تھے یا کورٹ کے کمیشن کے وہ لوگ تھے، وہ لوگ اور آپ کے بھگوان جی حق بجانب تھے. ایک عورت کو ریپ کرنے کے بعد یہ کہنے میں کہ 4 گواہ لاؤ، آپ وہ آیت دکھائیں محترم. دیکھیں وہ آیتیں میں نے ساری آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں نے جو اس وقت آپ سے بات کہی ہے نا، آپ اس کا مجھے جواب دیں. 4 گواہوں کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور اگر جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ اگر 4 گواہوں کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ قرآن کے مطابق کرتا ہے. الزام ہے، نہ اس میں مرد اس کو قبول کر رہا ہے اس الزام کو اور نہ عورت ہی اس الزام کو قبول کر رہی ہے. الزام لگایا گیا ہے. ایسی صورت میں 4 گواہوں کا پیش کرنا لازمی ہے. جو صورت آپ بتا رہے ہیں اس میں ایک عورت جا کر اپنی فریاد کہیں پیش کر رہی ہے، تو ایسے ہی کوئی مرد بھی کسی جگہ جا کر اپنی فریاد پیش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ مجھے بتائیں. اور وہ کرے گا تو کہاں کرے گا، کیسے کرے گا، یہ ذرا آپ مجھے بتائیں نا. اگر آپ پہلے اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. محترم برہان احمد ظفر صاحب، آیت نمبر سورہ نور کی 4 کو ڈسکس ہو رہا تھا، اس میں پاک دامن عورتوں کے اگر اوپر الزام لگے تو وہ بات ہے. آپ نے پرسنل پہ کہا تھا کہ آپ 20 نمبر آیت تک جائیں گے. آپ نے جو بھی تشریحات پیش کی، آپ نے عائشہ جی علیہ السلام کا ذکر پیش کیا. ان کی پاک دامنی اگر الزام خدا میں بتائے گئے ہیں قرآن میں تو قرآن میں ہی ان کی صفائی کر دی گئی. وہ وہاں پہ عورت کا مسئلہ ہے. عورت پہ الزام لگا، قرآن نے صفائی کر دیا، عورت ایک بے گناہ ثابت ہو گئی. سر، میں نے آپ کی غیرت جگانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کی غیرت جو ہے اس کو جھنجھوڑ سکوں، آپ کی اپنی بیٹی کا نام لیا، حالانکہ میرے دل اور دماغ پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا تھا محترم. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ سامنے اگر بھگوان ہو تو اپنے بچے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتے ہیں. آپ اس بات پہ بھی نہیں آنے کو تیار ہیں. آپ یہ بات ثابت کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہیں کہ اگر ایک عورت لگائے الزام کہ میرے ساتھ فلاں شخص نے ریپ کیا ہے، میری عصمت دری کی ہے، اور ڈھٹائی کے ساتھ آپ کے کمیشن والے جو کہ بچے تھے آپ کے سیکنڈ بھگوان جی، ان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ 4 گواہ لاؤ نہیں تو ہم اس بچے کو معاف کرتے ہیں. ان کو ایک عورت کا چسکا دے دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ پوری زندگی آپ کچھ بھی کرتے پھریں، 4 گواہ مانگ لائیں. جب کیس آپ کی بیٹی کا آیا محترم تو آپ کو تعزیرات ہندوستان یاد آ گئی. تو اس وقت بھی انگریزوں کو راج تھا تو انگریز کورٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ اس کا ڈیفیمیشن کا کیس کروا دیتے آپ کے سیکنڈ بھگوان جی. وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ لوگ تو اس لیے نہیں جا سکیں گے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا تھا، قتل و غارت کر دی جاتی تھی. جمعہ کی اس میں
اذان سے پہلے یا نماز سے پہلے یا بعد میں خطبہ دیا جاتا تھا، اس میں کہہ دیا جاتا تھا، اشارے دے دیے جاتے تھے کہ فلاں کو قتل کر دو، اور 3-4 گھنٹے میں اس کا قتل ہو جاتا تھا، جس کا کہ کورٹ نے بھی مینشن کیا اپنے فیصلے میں. اور آپ لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ آپ کے بھگوان جی کو جیل کی سلاخیں نہ دیکھنا پڑے، انہیں اندر کی ہوا نہ کھانی پڑے، آپ ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے کہ کسی طرح سے ان کی گرفتاری رکے. اور آپ نے کہا تھا خطبے کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ تو معفول عقل لوگ ہوتے ہیں، مجذوب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے بھگوان جی نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا، نہیں تو وہ جیل کی سلاخیں کھاتے اور ناقابل ضمانت کیس میں وہ اندر جاتے. محترم، کل ملا کے بحث برائے بحث لمبی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے اوپنلی کھلے عام آپ کی ایڈمن شپ واپس لی ہے کیونکہ آپ بیچ میں مداخلت کرتے، کیونکہ آپ کو جو کہنا تھا وہ آپ کہہ چکے ہیں. آپ کے پاس ایک بھی پوائنٹ سورہ نور میں نہیں بچتا ہے کہ جس سے کہ آپ اس عورت کو ڈیفینڈ کر سکیں، یا یہ کہ اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کر سکیں آپ، جو کہ ایک ریپ کا شکار ہو کے آپ کے پاس فریاد لے کے آئی اور اس نے کہا کہ خلوت میں میرے ساتھ ریپ کیا ہے. کیا آپ مذہب اسلام جب سے 1400-1450 سال ہے، آپ ایک کیس دکھا سکتے ہیں کہ شرعی کورٹ میں آپ کی بیٹی ہو اور ایک ساتھ 4 گواہ لے کے آئے گئے ہوں؟ میری نالج میں یا میری جانکاری میں ایسا پاسبل نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ریپسٹ جو ریپ کرتا ہے بند کمروں میں کرتا ہے اور ایسی جگہ کرتا ہے جہاں سے کوئی نہ دیکھے. اور اگر آپ نے کوئی ایک مثال دے بھی دی، مجھے معلوم نہیں ہے مذہب اسلام کی کہ 4 گواہ پیش ہوئے ہیں، تو میں اگر جج ہوتا تو ان 4 گواہوں کو سولی پہ لٹکا دیتا، ان کو کوڑے مارتا، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتا کہ ان 4 گواہوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ ان کی موجودگی میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہو گیا. محترم، کل ملا کے پیور ڈسکشن گروپ کی کورٹ میں یہ فیصلہ سنا گیا، سورہ نور ڈسکس کی گئی، اور اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ ایسا نہیں نکال کے لا سکے کہ جس میں وہ کمیشن حق بجانب ثابت ہو جائے جو کہ مرزا صاحب کے زیر نگرانی بیٹھا تھا. جب کیوں نہیں کورٹ کو آپ کو نے پریفر کر دیا، کیوں نہیں کہہ دیا بھائی تعزیرات ہند میں چلے جاؤ یا انگریزوں کی سرکار میں چلے جاؤ، یہ کیس وہاں پہ لے جاؤ؟ تب تو آپ لوگوں نے خود سنوائی کی. آپ کے سیکنڈ خلیفہ جی بھی کہہ دیتے، آپ نے کہا کہ میاں بیوی والے کیس میں قسمیں دھر میں کھا لیں اور لعنت بھیج دے تو کب ہو جائے، تو آپ کے خلیفہ جی نے وہ کیوں نہیں کر لیا؟ محترم، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ڈھٹائی والی بات تھی، چسکا لگا دیا گیا تھا، ایک عورت نے لگایا تھا شروع میں، یا عورت کو انہوں نے لگایا تھا اور ان کو بچنے کے پوائنٹس بتا دیے گئے تھے اور وہ اس پہ پوری زندگی چلتے رہے. اب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے خاک اڑ جائے گی، میں ضیاء الحق کی طرح، بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کے کمیونٹی کے، میرے پڑخچے اڑ جائیں گے. تو یہ خدا بہتر جانے، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، غلط نیت سے کر رہے ہیں، تو بے شک ہمارے پڑخچے اڑ جائیں. قرآن شریف کی سورہ نور اس بات میں آپ ثابت کرنے میں ناکام ہیں محترم، اور پوری طرح سے ناکام ہیں کہ آپ اپنے سیکنڈ بھگوان جی کو ڈیفینڈ کر سکیں. شکریہ، جزاک اللہ. جی جناب، یہ محترم امیر فیصل صاحب ہیں، ان کی زیادتی دیکھ لیں کہ انہوں نے مجھے ایڈمن موڈ سے ہٹا دیا، ایڈمن شپ میری ختم کر دی، اپنی بات کرتے چلے گئے ہیں، اور میں ان سے ایک سوال کر بیٹھا تو اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوئے، اور پھر یہ کہا میں آپ کو ایڈمن موڈ پہ لے رہا ہوں، مجھے ایڈمن موڈ پہ بھی نہیں لیا. پھر 1 منٹ کا بول کر معاملہ ختم، کچھ بھی نہیں، مجھے ایڈمن موڈ پہ دوبارہ لیا ہی نہیں، مجھے ایڈمن بنایا ہی نہیں. یہ ان کی زیادتی ہے اور نامناسب امر ہے. انہیں اگر ایمانداری ہے، اگر یہ اس معاملے میں مخلص تھے تو قرآن کریم سے اگلی بات میرے سے سنتے، جو انہوں نے نہیں سنی اور انہوں نے یہ زیادتی کی ہے. اللہ تعالیٰ خود بخود اس بات کو کا فیصلہ کرے گا ان کے ساتھ، میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کالا ہیا روادتنی عن نفسی وشاہدہ شاہد من اہلہا ان کانا قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. یعنی یوسف نے کہا بات یہ نہیں، اس نے مجھے میری مرضی کے خلاف ایک فعل کروانا چاہا اس عورت کے کنبہ میں سے ایک. اب جب بات ساری کھل ہی گئی ہے تو میں اب ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو 4 شہادتوں والا مسئلہ ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے. ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا. آپ نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا. وہ پھر ادھر جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. پھر آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. پھر وہ تیسری دفعہ جا کر یہی بات بولتا ہے، پھر آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. پھر چوتھی مرتبہ وہ یہی گواہی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے زنا کیا.
4 गवाहियां उसने अपने ऊपर दे ली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको सजा दो। उस वक्त कोड़े लगाने का उसूल नहीं था, आपने फरमाया इसको संसार कर दो, चूंकि मूसली शरीयत में संसार करने का हुक्म था, तो संसार हुआ। लेकिन 4 गवाहियां आपने उस फर्दे वाहिद से भी ली जो अपने खिलाफ 4 गवाहियां दे रहा था, और आप उसको बुरा मना रहे थे और चेहरा फेर रहे थे कि शायद ये बच जाए, शायद ये बच जाए, शायद ये बात आ जाए। मगर उसने अपने ऊपर 4 गवाहियां पूरी की, सजा का मुस्तहिक बन गया। बिल्कुल यही सवाल, इसी तरह का सवाल आपके एक आर्या साहब ने हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया था और कहा कि मैं कुरान करीम के इस उसूल को नहीं मानता। ये कैसा उसूल है कि एक औरत पे ज्यादती हो जाए और वो कहे नहीं जी तुम 4 गवाह लेकर आओ। हाँ? ये क्या उसूल है? ये तो ऐसा उसूल दिमाग में नहीं आता कि 4 गवाह होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। खैर, हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, उनको भी हर तरह समझाने की कोशिश की कि नहीं, ये देखें, इसमें ये पाक दामनी का पहलू है, इसमें फहशा को अब फैलाने का हुक्म नहीं है कि इस तरह से फैलाया जाए, बल्कि पर्दादारी का हुक्म है, और अगर कोई 4 गवाह नहीं लाता तो ये जान तराशी है, इसके लिए कुरान का एक उसूल है। सारी बातें उनको समझाई, मगर वो अपनी जिद पर कायम रहे और उठकर चले गए। चंद दिनों के बाद वही आर्या साहिब हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं और आपको आके कहते हैं मौलवी साहब, मैंने आज कुरान करीम की इस तालीम को सच्चा मान लिया और मैं गवाह हूं इस बात का कि वाकई कुरान करीम की ये तालीम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ऐन फितरत इंसानी के मुताबिक है। आपने पूछा क्या हुआ? अब कहते होना क्या था? कहते मैं आज कज़ाए हाजत के लिए बाहर गया था एक जगह, और आज नहीं कहा कि मैं एक जगह कज़ाए हाजत के लिए बाहर गया, गन्ने का खेत था। मैंने जब मैं फारिग हुआ कज़ाए हाजत से तो मैं अपना नाला बांधता हुआ उस गन्ने के खेत में से बाहर निकल रहा था, तो मैंने क्या देखा, मेरी कुछ ही दूरी पर, चंद कदमों पर से एक औरत जो उस शहर की मशहूर कंचनी थी, वो भी नाला बांधती हुई उस खेत में से बाहर निकल रही थी। मुझे इस बात को देखकर कि हम दोनों जिस सूरत में इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, कोई भी अगर मुझको एक शख्स देख लेगा तो वो यही कहेगा कि ये बदफेली करके बाहर आ रहे हैं और मैं मुल्जिम ठहरूंगा। वाकई कुरान करीम का ये उसूल बिल्कुल दुरुस्त है कि 4 गवाह लाने चाहिए, तभी किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है और किसी को मुल्जिम ठहराया जा सकता है। ये आपके आर्या की गवाही है, मेरी नहीं है। और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको कोड किया है किताब के अंदर। बात तो मैंने कर दी, अब जैसे जैसे इतराज आएंगे मैं इंशाअल्लाह ताला उनका जवाब देता चल जाऊंगा। जी मोहतरम, इसलिए मैंने कुरान करीम की वो आयतें आगे की भी आपको पढ़ के सुना दी हैं कि वो अल्लाह ताला जानता है कौन पाक है कौन नहीं है। साथ जिस तरह का आप प्रोग्राम चलाना चाहते हैं मोहतरम, तो शाम तक भी खत्म नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि प्योर डिस्कशन ग्रुप के रिकॉर्ड में सारी कार्रवाई मौजूद है। जब आपने बोलना पहली बार बंद किया था और मैंने बोलना शुरू किया था, वो भी आपकी इजाजत थे, तो इन बिटवीन आपकी ऑडियोज आना शुरू हो गई थी। ये एक तल्ख और कड़वा तजर्बा था मोहतरम। तो मैंने फिर अपनी अगली बातें करने से पहले, जब आपकी तरफ से बंद हो गई थी, तो मैंने आपको एडमिनशिप से हटाया था। कोई चोरी से नहीं हटाया था, आपको ग्रुप में बोल के हटाया था मोहतरम। नंबर 1 मिनट जब बताया था, क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया था कि 5 मिनट के बाद मैं एडमिनशिप आपकी दूंगा, तो जब 4 मिनट हो गए थे तो 1 मिनट का रिमाइंडर किया था, वो भी आप गलत समझे हैं। तो अगर आप कहेंगे कि मैं बोलूं, तो जब मैं बोलना शुरू करूंगा आपको एडमिन ही रहने दूंगा। बट अगर आपकी कोई भी ऑडियो मुझे स्क्रीन पे आती हुई नजर आई तो फिर मैं एडमिनशिप वापस ले लूंगा। इसलिए जहां तक आपको बोलना है, जो बोलना है, शाम तक भी बोलना है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो आपका अखलाकी हक नहीं बनता है कि आप दरमियान में इंटरफेयर करें। शुक्रिया। जी मोहतरम, बात इस तरह से है, आप इसको बेशक एडमिन मोड से हटा दें मेरी तरफ से, ठीक है। मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब, माजरत के साथ और माफी के साथ, आप माशाल्लाह मेरे से हर तरह से सीनियर हैं, हर एक तरह से सीनियर हैं मोहतरम। आपका रेस्पेक्ट हमारा फर्ज ऐन बनता है और वो हम कायम रखेंगे मोहतरम।
آپ بہت زیادہ یوزلیس آڈیوز کر چکے, ٹاپک سے ہٹ کے کر چکے. یوسف صاحب کے ذکر کا کوئی ضرورت نہیں تھی, عائشہ جی کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جی وہ دونوں نے مرضی سے زنا کیا, ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ آپ بھی مقصد جانتے ہیں ڈسکشن کا, ہم بھی جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت آپ کے بھگوان جی کو ڈسکس کرنا تھا سورہ نور کے روشنی میں. تو سر آپ ان کے علاوہ تو ساری باتیں کر رہے ہیں. رہی بات اس کی, جب میں نے آپ کی بیٹی کا نام لیا تو آپ کو تعزیرات ہند یاد آ گئی, یا یہ کہ تعزیرات اس قانون اس ملک کی یاد آ گئی. تو اس کے لیے تو بہت سمپل سا جواب ہے, میں کتنی بھی ڈسکشن کروں گا بیکار ہوں گی, رائے گا جائے گی. کہ اگر وہ لوگ آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی, جمعہ کے خطبے میں کہہ کے ایک آدمی کو قتل کرا دیا گیا تھا, ان کی ہمت نہیں ہوئی, تو ان لوگوں نے یہ تو کہا تھا نا کہ قسم کھا لو, دھرم کھا لو, ہم بھی قسمیں کھا لیں. تو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے کیا ہیں محترم؟ میاں بیوی میں اور بہن بھائی میں یا اور رشتوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نکاح کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد, یا بہت سے لوگ اسے کہتے ہیں کہ رجسٹری مل گئی آدمی کو عورت کو, عورت کو آدمی کی, تو جائز طور پہ کنڈی بند کر کے سب کے سامنے وہ زنا جسے کہتے ہیں, یا انٹر کورس کہہ لیجیے کھلے لفظوں میں, یا یہ کہ صحبت کہہ لیجیے, وہ کر سکتے ہیں. اور ان پہ کسی طرح کا نہ سماجک کوئی گناہ ہے نہ کچھ گناہ ہے. وہ لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں تو چلو بھائی تم قسمیں دھرنا کھا لو تو مان لیے جائیں گے, 5ویں دفعہ میں کہہ دو کہ لعنت اللہ. تو جس کے ساتھ ریپ کیا یا تعلقات بنائے, انٹر کورس کر لیا, حدیں پار کر دی, تو میاں بیوی والا تعلق ہو گیا. تو کیوں نہیں اس چیز کو یوز کر لیا جائے کہ چل بھائی تو بھی قسم کھا لے, جو وہ عورتیں قسمیں کھا رہی تھی کہ بھائی قسمیں کھا لے, تو آپ کے بھگوان جی کھا لیتے قسم. بٹ ڈٹائی کی بات دیکھیے کہ ان کے فادر نے بھی کمیشن بنا کے ڈرامہ کر دیا تھا کہ بھائی 4 گواہ نہیں ہے تو جا تجھے بری, تو ہر الزام سے بری. آپ کے مرزا صاحب کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی کورٹ میں جاؤ, لڑکی کو انصاف دینا تھا, تو ہم نہیں کر سکتے. ہندوستان کی کورٹس میں تو کم سے کم یہ ہے کہ اگر کسی کے جج کے رشتہ دار کا کیس آ جاتا ہے نا, وہ اخلاقی طور پہ محترم استعفیٰ دے دیتا ہے کہ میں اس کیس کی سنوائی نہیں کروں گا کیونکہ میرے مفادات اس کے آڑے آ سکتے ہیں. آپ پوری طرح سے ناکام ہیں. اب پھر آپ کی آڈیو آ رہی, دیکھ لیجیے آپ کی آڈیو آ رہی ہے اسکرین پہ. آپ پوری طرح سے ناکام ہیں یہ ثابت کرنے میں کہ عورت کو 4 گواہ لانے ہی لانے ہوں گے. یہ کیس ڈسمس ہوتا ہے. آپ کے بھگوان جی کسی بھی طرح سے بری نہیں ہوتے, وہ گناہگار تھے, وہ ریپسٹ تھے. اب آپ مجھے بد دعائیں دیں یا کچھ دیں, اور انہیں اگر وہ صحیح تھے تو ان میں قسمیں کھا لینی چاہیے تھی, اٹھا لینی چاہیے تھی, لیکن کیونکہ وہ گناہگار تھے تو انہوں نے قسمیں نہیں اٹھائی. شکریہ, جزاک اللہ. I am dismissing these all debates now.